मुसीबत की घड़ी से सरता पाँव जख्मी हो गया लगते दिले ज़हरा से सरता पाँव जख्मी हो गया लगते दिले ज़हरा लाइनों ने तने सरवर पे इतने तीर बरसाए मुसीबत की घड़ी मुसीबत की घड़ी मैं ज़ाकिर हूँ हुसैन इब्ने अली का ये दुआ कीजिए मैं ज़ाकिर हूँ हुसैन इब्ने अली का ये दुआ कीजिए शरफ ये नस्ल से मेरी कयामत तक नहीं जाए मुसीबत की घड़ी मुसीबत की घड़ी सब आगे तशरीफ ले आइए आप लोग। सलावत है न मौत ज़ा है करबला न हादसा है करबला न मौत ज़ा है करबला न हादसा है करबला जो खून से लिखा गया वो फैसला है करबला। अब मैं गुजारिश करूँगा मुज़फ़्फ़र भाई से कि वो आए और सलाम पेश करें। तमाम तारीफ़ उस खुदा की जिसके हाथ में हमारे जान है, जो रहमान भी है, रहीम भी है। और तमाम दुरूद और सलाम उन ज़बात मुक़द्दस साहब पर जो लायक दुरूद और सलाम आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे भी मौका मिला कि मैं अपना नाम इस लिस्ट में शामिल कर सकूँ। कोई जो ज़िक्र अहले बैत जो लिस्ट बनती है उसमें मेरा नाम भी शामिल है। हज़रत अबू तालिब के ईमान पे आज भी लोग उंगलियां उठाते हैं। ओहद में जब शैतान ने सदा दी कि रसूलुल्लाह को नौज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया गया है, तो भागने वालों ने ये भाग के बता दिया कि वो अपने बाप दादा के मजहब पे उस वक्त भी कायम थे। भागने वालों ने भाग के बता दिया कि वो अपने दादा का बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ा, और अली ने लड़के बता दिया कि वो भी अपने बाप दादा के मजहब पे उस तरह कायम हैं जिस तरह वो शुरू से थे। और ईमान अबू तालिब पे क्या कहूँ, पिछले साल मैंने शमीम रज़ा ज़ैदी साहब का एक सलाम पेश किया था हज़रत अबू तालिब के ईमान पे। आज मैं शौकत का एक सलाम पेश करूँगा, और मुझे यकीन है कि आप ज़रूर महसूस होंगे अगर आप फॉलो करते रहे तमाम वाक़यात को जिस तरह उन्होंने शेर में ढाला है। 4 मिसरे। सबसे पहले, तेरे कहने पे जो इमरान का इनकार करूं। इमरान जो है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का नाम। तेरे कहने पे जो इमरान का इनकार करूं, फिर मोहम्मद का निकाह खान कहाँ से लाऊं। अगर तेरे कहने पे मान लिया तो तेरे कहने पे जो इमरान का इनकार करूं, फिर मोहम्मद का निकाह खान कहाँ से लाऊं, और जान दे दे जो मोहम्मद की हिफाजत के लिए, मेरे खालिक को मुसलमान कहाँ से लाऊं। ये सलाम है, मैं बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ूंगा इसकी, हालांकि तमहीद बांधी जा सकती है हर शेर के अंदर, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से। जब खुदा खुद हो सना खान अबू तालिब का, जब खुदा खुद हो सना खान अबू तालिब का, और क्यों कसीदा ना हो कुरान। अबू तालिब का क्यों कसीदा ना हो कुरान, अबू तालिब का, और जिस मोहम्मद के मुसलमान हो तुम मौलाना, जिस मोहम्मद के मुसलमान हो तुम मौलाना,
وہ محمد ہے مسلمان ابو طالب کا، اور جس کو پالا تھا محمد کی حفاظت کے لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کو پالا تھا محمد کی حفاظت کے لیے، وہ علی بن گیا عمران ابو طالب کا، اور گھر میں وحدت کے پناہ دی ہے نبی کو اس نے، گھر میں وحدت کے پناہ دی ہے نبی کو اس نے، یہ تو خالق پہ ہے احسان ابو طالب کا۔ اور ذرا شعر ملاحظہ فرمائیے گا، گھر پہ سر رزق زمین مال و متا جو ہو حشم، گھر پہ سر رزق زمین مال و متا جاہو حشم، بات اسلام کی سامان ابو طالب کا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ بات اسلام کی سامان ابو طالب کا، اور نسل عمران ہے محمد کے محافظ اب بھی۔ جو ہمارے امام ہیں یہ نسل عمران ہے، تو نسل عمران ہے محمد کی محافظ اب بھی، کتنا زرخیز ہے دامان ابو طالب کا۔ اور حضرت ابو طالب کہتے ہیں نا کہ مسلمان نہیں تھے تو وہ حفاظت کرتے رہے رسول اللہ کی، تو شاید کہتا ہے کہ قتل کر دیتا محمد کو وہ چپکے سے کبھی، قتل کر دیتا محمد کو وہ چپکے سے کبھی، اس میں کیا تھا کوئی نقصان؟ ابو طالب کا سوال ہے، اگر اس کو یوں سمجھے تو اس کے محبوب کی جب اس نے نگہبانی کی، اس کے محبوب کی جب اس نے نگہبانی کی، اب وہ خالق ہے نگہبان ابو طالب کا، اور اس نے ہر نقش محمد کی شبیہ کھینچی ہے، اس نے ہر نقش محمد کی شبیہ کھینچی ہے، پڑھ کے دیکھو ذرا دیوان ابو طالب کا، اور اس کے بیٹے کو محمد کہے کل ایمان، اس کے بیٹے کو محمد کہے کل ایمان، اور تو پوچھے ہے ایمان ابو طالب کا، اور تو پوچھے ہے ایمان ابو طالب کا، اور حکم عمران کے بنا کچھ بھی نہ کرتے تھے نبی، حکم عمران کے بنا کچھ بھی نہ کرتے تھے نبی، اور مولوی تو بھی کہا مان ابو طالب کا، مولوی تو بھی کہا مان ابو طالب کا، اور 14 معصوم پہ تعظیم ہے واجب اس کی، 14 معصوم پہ تعظیم ہے واجب اس کی، اور مرتبہ کتنا ہے ذیشان ابو طالب کا، اور نسل عمران سے مایوس ہوا ہے ہر دم، نسل عمران سے مایوس ہوا ہے ہر دم، اور کھل کے دشمن ہے وہ شیطان ابو طالب کا، کھل کے دشمن ہے وہ شیطان۔ اور وقت کی قید میں کیا اس کا قصیدہ لکھوں، وقت کی قید میں کیا اس کا قصیدہ لکھوں، زندگی مانے ہے عنوان ابو طالب، زندگی مانے ہے عنوان ابو طالب کا، اور تو ابو لہب ہے اتبا ہے وتیبا ہے تجھے، سوال ہے تو ابو لہب ہے اتبا ہے اتیبا ہے تجھے، ذکر کرتا ہے پریشان ابو طالب کا، اور نام خالق کا بچا دین محمد کا مگر، نام خالق کا بچا دین محمد کا مگر، گھر کا گھر ہو گیا ویران ابو طالب کا، گھر کا گھر ہو گیا ویران ابو طالب کا۔ مقطع ہے کہ اس شہنشاہ خطابت کا یہ گھر ہے شوکت، اس شہنشاہ خطابت کا یہ گھر ہے شوکت، جس نے بخشا مجھے عرفان ابو طالب کا۔ درود پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اور اب سلام پیش کرنے کے لیے، میں کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محسن بھائی۔
پردیسی ان بے بالوں کی یاد جو تیر چبھوتی ہے، پردیسی ان بے بالوں کی یاد جو تیر چبھوتی ہے، نانا کے روزے پر سغرا چپ کے روتی ہے، نانا کے روزے پر سغرا چپ کے روتی ہے، ارے آنے والے بھائی کا رستہ تکتی ہے بیمار بہن، آنے والے بھائی کا رستہ تکتی ہے بیمار بہن، بھائی کی مجبور جوانی برچھی کھائے سوتی ہے، ارے کس کا رونا کیسے آنسو عشرے کے دن عصر کے بعد، کس کا رونا کیسے آنسو عشرے کے دن عصر کے بعد، سغرا اپنے رخساروں سے داغ یتیم
کچھ ضروری اعلانات سماعت فرمائیے۔ ایک تو یہ کہ آپ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڈوگ MRT تک کی ٹرانسپورٹ سروس کا اہتمام کیا گیا ہے، جو یہاں پہ ٹیکسی اسٹینڈ سے چلتی ہے 11:10 پہ، ٹھیک۔ تو جن لوگوں کو بھی وہ بس لینی ہو اور بڈوگ MRT اسٹیشن جانا ہو وہ 11:10 پہ ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچ جائیں اور وہ بس لے لیں۔ آپ میں سے جو حضرات نیاز اسپانسر کرنا چاہتے ہیں وہ منور بھائی، حیدر بھائی یا رہبر بھائی سے رابطہ کریں۔ خواتین کی مجالس ہر روز ٹھیک 3:15 بجے منعقد ہو رہی ہیں، جن سے ذاکرہ عظمیٰ جدید صاحب خطاب فرما رہی ہیں، تو خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں۔ عزاداری کے لیے جو بھی فائنینشیل کنٹریبیوشن آپ لوگ دینا چاہتے ہیں وہ آپ رہبر بھائی یا عدیل زیدی بھائی کو دے سکتے ہیں اور جمیل بھائی۔ عزاداری کے حوالے سے اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں، اپنی رائے دینا چاہیں تو رہبر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ اور اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب مولانا عزادار حسین صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں۔ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمة للعالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم حاد۔ ہماری اور آپ کی گفتگو سیرت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف اور ہماری ذمہ داریاں، یہ عنوان ابھی تک ہم اور آپ یہاں تک پہنچے ہیں کہ پوری دنیا، پورے مومنین، پورے نیک لوگ جس دن کے انتظار میں تھے، اس دن امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف دنیا میں کسی تمہید میں نہیں جانا چاہتا، جو دیر آئے اسے کچھ تو گھاٹا ہو، دیر سے آئے گا اسے کچھ تو خسارہ ہو کم سے کم۔ تو جلدی جلدی میں اپنے بیان کو یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ جمعے کے دن امام پیدا ہوئے،
اور اس میں بھی جو اللہ نے وقت رکھا وہ وقت رکھا بالکل طلوع فجر کا. اور یہ وقت وہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، میں نے بیان شروع کر دیا اپنا، اور یہ وقت وہ ہے کہ جس میں سلاطین بنی عباس سو رہے تھے. ہر ظالم سو رہا تھا، ہر جابر سو رہا تھا، ہر گناہگار سو رہا تھا، ہر نجس العین سو رہا تھا. بس وہ وقت تھا کہ جس میں یہ اللہ کا ولی جاگ رہا تھا، یا مومن جاگ رہا تھا، یا نیک آدمی جاگ رہا تھا. اس لیے کہ یہ لوگ تلاوت کلام میں مصروف تھے اور دوسرے لوگ اپنی نیند میں مصروف تھے. اللہ نے امام حجہ کو اس وقت پیدا کر کے بتا دیا کہ یاد رکھو اس وقت ہم نے ولادت دی ہے کہ جس طرح یہ لوگ آج خواب غفلت میں سو رہے ہیں، لیکن آج کے بعد انہیں سونے کو ملنے والا نہیں. اب یہ زندگی میں کبھی اتنی آرام کی نیند نہیں سوئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب انہیں ایک ہی فکر ستائے گی کہ وہ آ گیا ہے کہ جس نے ہماری گردنوں کو کاٹ دینا، جس نے ہمیں. اب چھٹے امام بڑی عجیب و غریب بات فرماتے ہیں، میں نے بھی کہا تحفہ ہے ان کے لیے جو آ گئے. کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ اللیلَ الَّتِی یولد فیہا القائم، کہ وہ رات کہ جس میں امام قائم پیدا ہوئے، لا یولد فیہا الا ویکون مومنا، اس رات میں کبھی بھی قیامت تک اللہ کسی کافر کو پیدا نہیں کرے. کتنی عجیب و غریب فضیلت. یعنی جس رات ولی خدا پیدا ہوا اس رات میں کوئی کافر پیدا، آج جو 15 شعبان آتی ہے ہر سال، اس رات میں کوئی کافر پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوتا. کسی نے بڑھ کے کہا چھٹے امام سے، اے فرزند زہرا، اگر کوئی بچہ وَإِنْ وُلِدَ فِي أَرْضِ الْكُفْرِ، اتفاق سے اگر کوئی بچہ کافروں کے یہاں پیدا ہو جائے، کوئی بچہ یہودیوں کے یہاں پیدا ہو جائے، کوئی بچہ دوسرے مذہب میں پیدا ہو جائے، تو امام نے پتہ ہے کیا لفظ فرمایا؟ وَإِنْ وُلِدَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ نَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِبَرَكَةِ إِمَامِ الزَّمَانِ علیہ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. کہ اگر کوئی پیدا بھی ہو جائے تو اللہ اسے کافر نہیں رہنے دیتا، چاہے وہ مشرکوں کے دیار میں پیدا ہو، چاہے وہ یہودیوں کے دیار میں پیدا ہو، چاہے وہ عیسائیوں کے دیار میں پیدا ہو، وہ بچہ مومن بن جاتا ہے امام زمانہ کی برکت کی وجہ. تو یہ کس کے لیے ہے؟ یعنی یہ اس وقت کی فضیلت ہے کہ جس وقت تمہیں ولی خدا ملا ہے. آجا امام آ گئے زمین کے اوپر، سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے نام کا. یہ تو ہے، دیکھیں تسلسل دیکھیے موضوع کا آپ، تاکہ ایک بھی بات آپ سے چھوٹنے نہ پائے. اور یہ جو موضوع آج کا ہے یہ بہت سخت ہے، اور اسے حفظ کر کے لے کے جائیے، لکھ کے لے کے جائیے گا. اسی وجہ سے میں خطابت کو چھوڑ رہا ہوں. بالکل آج تو درس کا انداز ہے، چونکہ بھاری باتیں. اس میں کیا ہے کہ یہ تو اس رات کی فضیلت ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے پھر نام کا. نام کیا رکھا جائے؟ تو عزیزو یاد رکھیے، یہ وہ امام ہے یا دوسرے امام کہ جن کے پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کبھی پریشان نہیں ہوئے کہ نام کیا رکھیں، بلکہ جہاں سے یہ آتے ہیں وہیں سے ان کے نام آتے ہیں. جہاں سے یہ آئے ہیں وہیں سے ان کے نام آئے ہیں. امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف، جن کے بارے میں رسول اسلام نے فرمایا. ایک موضوع یہ آئے گا انشاءاللہ اگر وقت رہا کہ یہ بتائیے کہ اتنا زور کسی بھی امام کی ولادت پہ نہیں دیا گیا جتنا امام کے بارے میں دیا گیا. مطلب رسول اسلام سے لے کر
11ویں امام تک جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں سب نے امام مہدی کے بارے میں بشارتیں دی، کوئی امام ایسا نہیں ہے۔ پر اگر آپ مجھے وقت ملا اور آپ نے اسے غور سے سنا تو میں 11 کے 11 معصومین کے اقوال نقل کروں گا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا۔ یہ بھی ایک موضوع ہے۔ تو اب اس میں رسول کیا فرماتے ہیں؟ القائم من ولدی، نام کے اوپر ابھی مسئلہ چل رہا ہے نا، القائم من ولدی، قائم میرے بیٹوں میں سے ایک ہے، اسمہ اسمی، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہے۔ تو اب نہ پوچھے گا ان کا نام کیا ہے، ہاں بات دیکھیں ایک ایک لفظ میں سمجھ رہے، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہے۔ نبی کا نام کیا ہے؟ محمد۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، مگر وہ محمد محمد نہیں بنا، پورے مسلمانوں کی تعریف سے وہ محمد اس وجہ سے ہے کہ اللہ اس کی شان کے قصیدے پڑھتا ہے۔ یہ دنیا کے نعت پڑھنے سے، قصیدہ پڑھنے سے، تعریفیں کرنے سے یہ محمد نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا نام اللہ نے محمد رکھا۔ اچھا ان کا نام رکھا وہ بھی اللہ نے، اور ان کا نام رکھا وہ بھی اللہ نے۔ کیا نام رکھا؟ محمد، جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ روایت میں موجود ہے، ایک مسئلہ آگے ہے تو چلے کہتا چلو، جب کسی کے یہاں ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، نام رکھتے ہیں۔ اچھا میرے خیال میں باپ سے زیادہ ماں کی خواہش کچھ الگ چل رہی ہے۔ یہ میری ماں بہنیں مجھے معاف کریں گی، بہرحال جس کے اولاد نہیں اسے اولاد، تو اس میں سب سے پہلا سوال ہوتا ہے، پہلے تو یہ تھا جو دیندار ماں باپ ہوتے تھے، آج بھی دین سے پوچھ لی، وہ بیچارے بتا دیں۔ اب یہ بھی مسئلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ وہاں جاؤ گے تو یہی بتائیں گے محمد حسین قاسم۔ ارے کسی اچھی سی کتاب میں انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیے، آپ فیس بک پہ بیٹھیے، اس طرح کیجیے، اس طرح کیجیے، نام اچھا کچھ نیا ہو۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس کا نام نیا ہونے سے یہ کیا کرواؤ گے؟ جو بزرگوں نے نہیں کیا ایسا کیا نیا چاہتی ہیں آپ؟ ٹیٹو، چیپو، پپو، یہ سارے کے سارے تو سارے نئے نئے کیے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ دیندار طبقے میں یہ فکر آ گئی ہے، کسی نے پوچھا کیا نام ہے، کہہ رہے بھائی مولا کے ایام چل رہے ہیں تو آپ محمد رکھ دیجئے، رسول کے ایام چل رہے ہیں آج کل مسئلہ 17 ربیع الاول کے مہینے اس میں کوئی ہو کہا محمد، کہا یہ تو پرانا ہے۔ اچھا پرانا قرآن ہے اسے چھوڑ دیجئے، پرانا کعبہ ہے اسے چھوڑ دیجئے، پرانا دین ہے اسے چھوڑ دیجئے، اچھا پرانا اللہ بھی ہو گیا تو اسے بھی آپ چھوڑ دیجئے۔ مطلب آپ سب کو ناراض کر سے ہیں لیکن محترمہ ناراض نہ ہونے پایا۔ ارے اتباع سے میں یہاں کھل کے پڑھ سکتا ہوں لیکن میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد تو الٹے سیدھے نام آپ یاد رکھیے۔ یہ تو حسن حسین یہ تو سب پرانے ہو گئے، یہ کفر ہے۔ یہ جو آپ آسانی سے گھر میں بیٹھ کے بات کرتی ہیں اور آپ کرتے ہیں میاں بیوی مل کے، کوئی یہ نہ ہو کہ کہیں ہم بات کر رہے ہوں، خوشی ہمارے گھر میں آئی اور ہم کفر نہ کر رہے ہوں۔ نہیں اگر نہیں بھی رکھنا ہے تو یہ لفظ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ پرانا ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ نہیں رکھنا؟ ٹھیک ہے آپ اصل نام معصومین کے نام رکھیے۔ مروان سمجھتے کتنا خبیث ترین انسان، اور وہ کہتا ہے امام سجاد سے، ارے تمہارے باپ کو کیا ہو گیا کہ جو ہر بیٹے کا نام علی؟ اس سے کہتا ہے سید سجاد۔ مروان کہہ رہا تمہارے ایک کا نام علی اکبر، سمجھ رہے؟ اور اب بات کا میں کہتا ہوں ایک علی اصغر، ایک علی ابن حسین، ہے یا نہیں ہے؟ تو تینوں کے علی ہیں۔ آپ اس بات پہ کبھی توجہ دیجئے، واقعہ کربلا آپ سنتے آ رہے ہیں
کہ جتنے بھی بیٹے ہیں ان بیٹوں کے نام علی ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں ان بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے۔ اور یہ صغرا کبرا فرق کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، کبرا بڑی بیٹی، صغرا یہ فرق کرنے کے، علی اصغر، علی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے جا کے باپ سے کہا اور انہوں نے فرمایا، میرے مولا نے کہا یہ تو کچھ ہی بیٹے ہیں، اگر پروردگار مجھے 100 بیٹے بھی عنایت کرے تو میں 100 کے 100 نام علی کے نام پر رکھوں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ امام منتظر کا اشرا ہے، اس میں بڑی کڑوی کڑوی جو تلقی اگر کسی پہ فٹ ہو گئی ہو تو جا کے اب تو برا کہہ کے میرا کیا کریں گے آپ؟ میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ لفظ کفر ہے کہ پرانا ہو گیا، ہم نہیں رکھنا چاہتے۔ مستحب ہے اپنے پہلے بیٹے کا نام محمد رکھو۔ کیوں رکھو؟ اس لیے کہ روایت ہے کہ جس گھر میں نام محمد کا بچہ رہتا ہو اس گھر میں پروردگار ملائکہ کو 2 مرتبہ بھیجتا ہے کہ جاؤ اس گھر کو پاک کر کے آؤ جس میں میرے نبی کے نام کا بچہ رہتا ہے۔ صلوات بھیجنے محمد۔ کیا کہا کہ جس میں میرے پیارے نبی کے نام کا بیٹا رہ رہا ہے اس زمین کو جا کے پاک کر دو۔ بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے صدیر انکل صاحب جو ہیں وہ پہنچ جائیں اس طرف، کیونکہ ماشاءاللہ وہ کافی پڑھے لکھے، اور چچا جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی اس کا کافی مطالعہ ہے، تو وہ تو بزرگ ہیں، لیکن آپ کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ پہنچ جائیں گے کہ کس کی برکت ہے یہ؟ اس آدمی کے لیے جس کا نام محمد ہو، زمین کو پاک کیا جاتا ہے۔ تو اگر نام محمد کے لیے اتنی پاکیزگی کی ضرورت ہے تو پھر جس گود میں اصلی محمد کو دیا ہو، ابو طالب بلندتر صلوات۔ بتائیے وہ کتنی پاک و پاکیزہ نہیں ہوگی؟ جانیے تو نام امام کا نام کیا ہے؟ اصل نام۔ ہاں وہ تھوڑا سا چونکہ ممنوع ہے یہ کہنا، روایات میں آیا ہے کہ نام سے نہ پکارو، احترام کے لیے۔ اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہو، وَكُنِّيَتُهُ كُنِّيَتِي، اور اس کی کنیت میری کنیت۔ ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم، ان کی کنیت بھی ابو القاسم۔ چلیے تو نام کا مسئلہ ہے۔ وَشَمَائِلُهُ شَمَائِلِي، اور امام زمانہ کی ساری عادات وہی ہوں گی جو میرے اندر پائی جاتی ہے، یعنی جو میری عادتیں ہیں وہی ساری اس کی عادتیں ہیں، جو میری خصلتیں ہیں وہی ساری اس کی خصلتیں ہیں۔ پھر عجیب جملہ فرماتے ہیں، من اطاعہ فقد اطاعنی، جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے اس کو مانا، اس کی بات کو مانا، اس کے مشن کو مانا، وہ جو چاہتا ہے جس نے وہ کیا تو وہ ایسا ہی ہے جس نے میری اطاعت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے خالی صحابی بننا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول کی اطاعت کرنے کے لیے اور رسول کا دین ماننے کے لیے ان کی سیرت پہ چلنا ضروری ہے، چاہے وہ کافی زمانے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ تو شرم نہیں دے گا، اس کی اطاعت میری اطاعت۔ من عصا ہو فقد عصانی، جو امام زمانہ کی مخالفت کرے اس نے میری مخالفت کی۔ من کذبہ فقد کذبنی، جس نے اسے جھٹلایا اس نے مجھے جھٹلایا۔ من انکرہ فقد انکرنی، جس نے اس کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ اب آپ سمجھے انتظار کا اتنا جرو ثواب کیوں ہے؟
انکار کرنے والا پھر فرماتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ أَشْكُو الْمُكَذِّبِينَ، اور میں جو میرے قائم کو جھٹلائے گا تو میں ان جھٹلانے والوں کی اللہ سے شکایت کروں۔ اب یہ کوئی نہیں، علی تو جھٹلانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا خالی کہ آپ کہیے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ جھٹلانے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ امام نے ایک حکم دیا، آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو ٹھیک ہے کوئی زبان سے جھٹلاتا ہے، آپ عمل سے جھٹلا رہے ہیں، تو کہیں اس میں ہم شامل نہ ہو جائیں۔ اچھا یاد کتنا کرتے ہیں؟ خود انصاف سے گریبان میں اپنا منہ ڈال کے مجھے انصاف سے بتائیے گا یہ بات، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور اسی امام کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں کہا جائے واقعی نہیں سپاہی؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ تو انتظار پہ موضوع آئے گا۔ یہ بتائیے ایک مہینے میں، یہ تو محرم آ گیا، آپ نے موضوع دے دیا، میں نے پڑھ دیا، یہ بتائیے اس میں بھی شامل ہوں، کبھی یہ سمجھے کہ یہ اپنے کو کچھ زیادہ سمجھ لیں گے، نہیں میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ آپ یہ بتائیے کیا سال کے سال ہمیں امام یاد آتا ہے؟ 15 شعبان آئے گا محفل کر لوں تو یاد آ گیا تھوڑا، لیکن آپ ڈیوٹیاں کرتے رہتے ہیں، صبح و شام، صبح کو گئے شام کو آئے، صبح کو گئے شام کو آئے۔ ایمانداری سے آپ بتائیے ایک مہینے کے اندر اپنے بچوں کو آپ نے کتنا امام زمانہ کے بارے میں بتایا، اپنی بیوی کو کتنا بتایا، خود آپ نے کتنا سوچا؟ لیکن جب دعا پڑھی، گردن ادھر سے ادھر ہل رہی ہے، آنکھیں بند ہیں، جیسے یہ کوئی ولی خدا بیٹھا ہوا ہے، عارف۔ یاد رکھیے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو تعریفوں سے بہل جائیں، بس ایک جملہ میں نے سب کہہ دیا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ دنیا کے ہر بادشاہ کو تعریف سے خوش کر دیجئے، آیا ہوتا ہی کیا دربار میں چاپل روسیاں تو ہوتی ہیں۔ ہاں وہ بیچارہ ایک بادشاہ اور اسے بیگن لا کے کھلا دیا کسی نے، اب اسے بڑا اچھا لگا، اس نے کہا دوسرے دن کھا لیجیے، دوسرے دن بھی کھلا دیا، تعریفیں کرتا رہا۔ انہوں نے کہا حضور اس میں تو اللہ نے نہ جانے کتنے گن رکھے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بادشاہ کو خوش کرنے کا طریقہ ہے، ارے حضور سبزیوں میں اس سے اچھی سبزی ہی نہیں ہے، اسے تو اللہ نے بھی نہیں پیدا کی اس سے اچھی، وہ تعریفیں کرتا جا رہا، خالی ایک سبزی کی، یہ سبزی کی نہیں، اور خالی یہ بادشاہ ہم سے کچھ ہو جائے، اتفاق سے زیادہ کھاتے ہو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، زیادتی کریں گے کسی چیز کی آپ تو طبیعت تو خراب ہوگی، اور طبیعت جو زیادہ خراب ہوئی تو پھر وہ چاپلو اس دربار میں بادشاہ ہے، ارے بھئی یہ کیا چیز کھلائی تھی طبیعت خراب ہوئی، ارے حضور اس کا تو نام ہی بے گن ہے، اس کے اندر کوئی گن ہی نہیں ہے۔ اب یہ خالی انہیں راضی کرنا ہے، انہیں خوش کرنا ہے۔ اچھا ذاکرین کو بھی آپ خوش کر سکتے ہیں، انگلش والے پڑھ کے گئے، ارے حضور بس خدا کی قسم ایمان تو اب کی تازہ ہوا، اس سے پہلے سنا ہی نہیں ہے، ایسا تو آیا ہی نہیں ہے سنگاپور میں، اور مجھے ارے حضور پڑھا تو آپ نے پہلے بھی ہے، لیکن جو اس سال کا ہے اجی بس کمال کی بات ہے، ایسا تو سنا ہی نہیں۔ ابھی میں پڑھ کے گیا تھا امام زمانہ کے انتظار میں، ایک نہ آگے آپ کو چھوٹ دی تھی خطیب نے، ارے علی علی کرو، اس سے اچھا کیا انتظار ہے، رسول رسول کرو، اس سے کیا اچھا انتظار ہے، نماز چھوڑ دو، مسجد میں جاؤ گے ابن ملجم سے ملاقات ہوگی، مجلس میں آؤ گے جناب زہرا سے ملاقات ہوگی، کیا تیر مارا، نماز میں کیوں جاؤ، نماز میں نہ جاؤ، مسجد میں تو ابن ملجم ملے گا، مجلس میں آؤ یہاں جناب زہرا تو اسے بھی آپ، ارے کیا استدلال ہے، کتنا اچھا آپ نے پڑھا، تو اسے بھی خوش کر دیا، اسے بھی خوش کر دیا، اسے، اور تینوں ہم بیچارے خطیب میرے بڑے خوش ہیں۔ ارے یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیں بنا دیا یا ہم نے آپ کو بنا دیا؟ آپ ہی نے ہمیں بنا دیا، ہم خوش ہو رہے ہم بنا کے آگے آپ کو نہیں، آپ نے ہمیں بنا دیا اس میں۔ مگر یاد رکھے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں خالی ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بادشاہ کے پاس چلے جائیے جھوٹی تعریفوں سے وہ خوش ہو سکتا ہے، وزیر کے پاس چلے جائیے وہ خوش ہو سکتا ہے، صدر کے پاس چلے جائیے وہ خوش ہو سکتا ہے، باپ کے پاس چلے جائیے وہ خوش ہو جائے گا،
کے پاس چلے جائیے وہ خوش ہو جائے گا، رشتہ داروں کے پاس چلے جائیے جھوٹی تعریفوں سے وہ خوش ہو جائیں گے، علماء کے پاس آ جائیے جھوٹی تعریفوں سے وہ خوش ہو جائیں گے، مگر جن معصومین کی تلوار اگر چلتی ہو تو نسلیں دیکھ کے چلتی ہو، آپ سب کو بنا سکتے ہیں مگر امام زمانہ کو نہیں بنا سکتے۔ جھوٹی تعریفوں سے کام چلنے والا نہیں، وہاں چاہیے جو حقیقت میں منتظر ہو ان کا، حقیقت میں ماننے والا ہو ان کا۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ اس کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ اسے سب سے پہلے ایک سوال ہے، جو نہیں آئے ان کو گھاٹا ہے بہت بڑا۔ ایک سوال ہے، سب سے پہلے کس نے شک ڈالا امام مہدی جل اللہ فرجہ شریف کے بارے میں؟ یہ مجھے بتائیے بھائی۔ ادھر سے رسول حدیث فرما رہے ہیں، علی فرما رہے ہیں، حسن فرما رہے ہیں، حسین فرمائے، یہ موضوع آئے گا۔ سب سے پہلے شک ڈالنے والا انسان کون ہے کہ جس نے لوگوں میں شک ڈالا ہے امام مہدی کا؟ ہاں مجھے پتا ہے معلوم، جواب اس کا یہ، سب سے پہلا شک ڈالنے والا انسان ہمارے اس آخری امام کے بارے میں امیر شام ہے۔ ابن عباس دربار میں بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ کہتا ہے ارے بھائی ہم سن رہے ہیں آج کل یہ بات کہ تمہارا رسول جو ہے وہ ایک بادشاہ مہدی کی خبر دے کے گیا ہے، اور آپ بھی اس میں بڑا خوش ہوتے ہیں کہ وہ ظالموں کو قتل کرے گا، وہ عدل و انصاف پھیلائے گا، اور تم جو ہو گمان کرتے ہو کہ ہاں ایسا ہوگا، حالانکہ کوئی نہیں ہے، وہ عیسیٰ ہیں۔ ذہن موڑ دیا یا نہیں موڑ دیا؟ وہ کون ہیں؟ وہ عیسیٰ ہیں، اور جب عیسیٰ آئیں گے تو ہم حکومت ان کو سونپ دیں گے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں گمان نہیں ہے، ہمیں 100% یقین ہے کہ اگر اس نبی نے ہمیں خبر دی ہے تو زمین و آسمان بدل سکتا ہے مگر اس کی بات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ ضرور آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ وہ عیسیٰ ہیں، کہ یہ شاید تجھے بھی پروردگار اٹھا کے قبر سے دکھائے کہ کیا، اس لیے کہ ظالموں کو بھی اٹھایا جائے گا، جو سب سے خطرناک ظالم ہے انہیں بھی پروردگار تجھے بھی اٹھا کے دکھائے کہ وہ عیسیٰ نہیں ہے بلکہ وہ ہے کہ جہاں اس کے قدم ہوں گے وہاں عیسیٰ کی پیشانی ہوگی۔ کئی صحیح بخاری میں موجود ہے، کیف بکم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اور عیسیٰ امام کہیں گے عیسیٰ تم نماز پڑھا دو، تو وہ کہیں گے کہ حضور مجھے اپنے ایمان میں خلل نہیں ڈالنا ہے، آپ کو نماز پڑھا کے میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ جو میں آپ کو نماز پڑھا سکوں۔ تو عزیزو، جس کے ایک وسیع کو ایک نبی نماز نہ پڑھا سکے اس کے رسول کو بلا کوئی غیر معصوم کیا نماز پڑھائے گا؟ آئیں گے اور نماز پڑھ، تو سب سے پہلا شک ڈالنے والا کون ہے؟ جس نے امام زمانہ کے بارے میں شک ڈالا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہو گیا؟ پھر لوگوں کو بہکایا گیا محمد حنفیہ کے بارے میں، چونکہ محمد حنفیہ کا نام محمد تھا، کنیت بھی رسول کی تھی، ابو القاسم تھی کنیت بھی، تو انہیں لوگوں کو بہکایا گیا کہ جس کی رسول خبر دے کے گیا ہے اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، اس کا نام محمد بھی ہے، اس کی کنیت ابو القاسم بھی ہے، لہذا یہی ہے وقت کا مہدی۔ اور اس فرقے کا نام ہے فرقہ کیسانیہ، کیسانی۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کے اعتراض جناب مختار پہ بھی ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مختار کا مذہب بھی شیعہ مذہب نہیں تھا، کیسانی مذہب تھا، وہ محمد حنفیہ کو امام مہدی مانتے تھے۔
حالانکہ یہ غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لیکن محمد حنفیہ کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ یہ ہے، حالانکہ محمد حنفیہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں ہوں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، محمد حنفیہ جو علی کے بیٹے ہیں انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا میں وقت کا، لیکن چونکہ ہٹانا ہے صحیح فکر سے، اسی طرح بعض لوگوں نے آگے کہا چھٹے امام سے آپ ہیں مہدی، امام نے کہا نہیں، ساتویں امام سے کہا گیا چھٹے امام کے بیٹے کو تو باقاعدہ محمد نام تھا محمد عبداللہ، اس کو تو باقاعدہ لوگ آگئے بیعت کر لی ہاتھوں پہ آگے کہ یہ وقت کے مہدی ہے، اور چھٹے امام سے بھی کہا گیا تم بھی بیعت کرو، تو امام نے کہا نہیں، نہ یہ مہدی ہیں نہ میں مہدی ہوں، مہدی یہ امت قیام کرے گا کچھ زمان، ابھی وہ اس دنیا میں نہیں۔ منصور نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، منصور دوان کی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ محمد، اور پھر لوگوں سے بیعت لی کہ یہ محمد مہدی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خالی لوگوں کو اس فکر سے ہٹایا جا رہا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں اتنے شکوک و شبہات ڈال دیے جائیں کہ ایک انسان یہ کہے بھئی اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اس کے ماننے سے کیا، آج یہ کھڑا ہو گیا، آج یہ کھڑا ہو گیا۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ موضوع بڑا بھاری ہے، میں نے کہہ دیا، اور آج کا خصوصاً سخت ہے، جھوٹوں کا اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی سچا ضرور ہے نہیں۔ میرے جملے کی آپ نے قدر نہیں کی۔ اگر ایک فکر ہی پہلے سے موجود نہ ہو تو بتائیے کون اعلان کرے گا؟ مگر یہ جھوٹے اعلان کر کر کے بتا رہے ہیں کہ فکر مہدی رسول سے چلی ہے۔ بتائیے یہ اعلان ہے کہ بھائی جھوٹ کا وجود بتا رہا ہے کوئی سچا ہے کہ جس کا آپ بن بن کے اعلان کر رہے ہیں۔ کبھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حتیٰ کہ 11ویں امام کو کہا گیا آپ ہیں میں نہیں، امام نہیں میں نہیں سمجھ، تو آپ نے دیکھا کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کی ائمہ علیہ السلام کو۔ تو نام آپ کو پتہ چل گیا ان کا کیا ہے نام، کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ عادات و اطوار کیا ہیں جو رسول کے عادات و اطوار؟ امام کے لقب میں سے ایک لقب ہے القائم۔ کیا ہے؟ قائم کا مطلب ہے قیام کرنے والا۔ تو یہ بتائیے رسول قیام کرنے والے نہیں ہیں؟ امام حسن قیام کرنے والے نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام جو ہے اتنا بڑا قیام ہے یا نہیں ہے؟ تو قائم تو سبھی ہیں، مگر یاد رکھیں رسول جس کے خاندان میں کوئی قیام کرنے والا نہ ہو اور پھر ایک آدمی کا نام قائم رکھ دیا جائے تو کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر جس کے گھر میں سارے قیام کرنے والے ہوں دین کے لیے مگر پھر بھی کوئی لقب کسی امام سے خاص کر دیا جائے تو اس کی عظمت کیا ہو؟ قیام سب نے کیا ہے لیکن مخصوص کس سے ہوا؟ ہاں بھائی بولیں، امام زمانہ سے مخصوص ہے، امام زمانہ۔ القائم جب آپ کہیے تو ذہن کس طرف جاتا ہے؟ امام زمانہ کی طرف۔ جس طریقے سے میں مثال دوں تاکہ بات آپ کے ذہن، جس طریقے سے ایک شخص چھٹی امام کی خدمت میں آیا اور اس نے آگے کہا کہ مولا کیا ہم آپ کو امیر المومنین کہہ کے سلام کر سکتے ہیں؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ خبردار، پیغمبر نے یہ لقب مخصوص کیا ہے حضرت علی سے، اور کوئی بھی اب سنیے، اگر ذہن میرے سب کے ساتھ ہو گئے تو صلوات پڑھیے، ایسی صلوات پڑھیے جس سے آپ یہ پتہ چلے جاگ رہے ہو۔ لقب مخصوص کیا ہے رسول اسلام نے ہمارے جد سے، مگر اس کے ساتھ ایک حدیث بیان کرتا ہوں،
لا یقولها الا کافر مفتر کذاب. اور یہ لقب اگر کوئی اپنے لیے کبھی بلوائے تو وہ جھوٹا بھی ہے وہ کافر بھی ہے. عزیزو میں نے جملہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. حدیث کیا اگر کوئی آدمی قیامت تک علی کے زمانے سے لے کے قیامت تک کوئی آدمی اپنے کو امیر المومنین کہلائے تو وہ کافر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. اچھا یہی ہوتا تھا جب امیر شام کے دربار میں کوئی علی کا چاہنے والا جاتا تھا تو کبھی کبھی اس کو امیر المومنین کہہ کے خطاب بھی کرتا تھا تاکہ دنیا کو بتا دیں کہ جس کے اوپر بھی علی کے علاوہ امیر المومنین بولا جا رہا ہے وہ جھوٹا بھی ہے وہ کافر بھی. اس وجہ یہ ایک عجیب و غریب بات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. تو کہا نہیں کافر یہ بتائیے کیا آپ امام زمانہ کی خبر دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جس میں ہمارا بارواں ہدی آئے گا رسول کی نسل سے, یہ آپ جو خبر دے رہے ہیں تو یہ بتائیے اس امام کو ہم کیا کہہ کے سلام کریں گے؟ امیر المومنین کہہ نہیں سکتے تو پھر ہم اپنے زمانے کے امام کو کیا کہہ کے سلام کریں؟ جو ہوں گے تو امام نے فرمایا اگر وہ زمانہ درج کرو تو اپنے امام کو امیر المومنین کہتے ہیں السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ. اپنے امام کو یہ کہہ کے خطاب کرنا. اور خود امام زمانہ جل اللہ ورجہ شریف نے فرمایا انا بقیت اللہ فی ارضہ والمنتقم من اعدائہ. تو ان کا ایک لقب ہے منتقم, انتقام لینے. ایک صلوات پڑھی محمد اللہ ایک اور صلوات پڑھیے میرے خیال میں اس سال میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے کچھ وقت میرا ہی جا رہا ہے. اچھا اگر میں نہ چھوڑوں اب آپ کو تو پھر بیچارے اگر 3-4 بھی پریشان ہوں گے تو میں رات کو یہ سوچ کے نہیں سوتا ہوں کہ نہ جانے کون کون پریشان ہوں. بہرحال جتنا بھی وقت ہے پروردگار سب کی عزا کو قبول فرمائے اور سب کی عزاداری کو قبول فرمائے. چونکہ ہوتا ذکر موت نہیں تو اس میں سنیے والمنتقم من اعدائہ انا بقیت اللہ فی ارضہ. میں بقیت اللہ ہوں تو اپنے امام کو کیا کہہ کے سلام کرو؟ بقیت اللہ کہہ کے سلام کرو. امام علیہ السلام امام علیہ السلام کی لفظ قائم پہ بات آ گئی تو آج اسی کو ختم کر دوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے. پھر میں بتاؤں گا امام کی زندگی کے 4 مرحلے جو کل مجلس آ رہی. پہلا مرحلہ ولادت کا. امام کی ولادت ہوئی ہے 255 ہجری میں 200 امام حسن عسکری علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے 260 ہجری میں. کتنی ہجری میں؟ 260. جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا انتقال ہوا تو امام کی عمر کتنی تھی؟ ان کی عمر تھی 5 سال. ایک مجلس میں یہ سوال آئے گا کہ 5 سال کے بچے آپ کیسے اپنا امام تسلیم کر سکتے؟ اور یہ میرے خیال میں بڑا سخت سوال ہے امام علیہ السلام کی زندگی. بچے کا کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. اگر بچہ ہو 5 سال کا اور دادا ہو سر پہ یا باپ ہو تو اس کا ولی کون ہے؟ بچے کو اپنا مال استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ دادا اور باپ موجود ہے, کیونکہ وہ اس کے ولی ہیں یا ماں ولی. تو جو بچہ اپنے مال میں تصرف نہ کر سکے اسے آپ نے 5 سال کی عمر میں امام کیسے؟ پھر یہ جو 5 سال کا پیریڈ ہے اس میں 2 کام کرنے ہیں امام کو. ایک کام یہ کرنا ہے کہ سارے دشمنوں سے چھپانا ہے.
دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے مخلصین کو، اپنے چاہنے والوں کو امام کے بارے میں بتانا ہے، تاکہ یہ نسل در نسل بتاتے رہیں اور امام حجت کا تذکرہ ہر انسان تک۔ تو بتائیے یہ متضاد چیزیں ہیں یا نہیں؟ بھیا تو چھپائے گا یا ظاہر کرے گا؟ سب سے سخت ہے امام کے لیے، ظاہر بھی کرنا ہے، چھپانا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کے دشمن موجود ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ ان سے ہوگا صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت موجود تھی کہ جب محمد علی حسن اس نام کی 3 شخصیتیں گزر جائیں تو چوتھا قائم ہو گیا۔ کیا؟ جب 3 شخصیتیں گزر جائیں، محمد علی، بتائیے گزر کیا نہیں؟ نبی امام، 10 امام، چوتھا کون ہوگا؟ سارے ائمہ نے حدیثیں بیان کر رکھی۔ تو دشمن بھی ہے کہ یہیں انہی کے یہاں ہونا، لہذا دشمن کی نظر بھی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ ان کی نظر ہے کہ ہمیں قتل کرنا ہے۔ امام کا کام ہے حجت خدا کو بچانا اور ظاہر بھی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے 3 دن کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے خاص چاہنے والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ھذا امامکم بعدی، یہ میرے بعد تمہارا۔ 3 دن کے تھے امام، لوگوں کو بلایا اور بلا کے کہا یہ تمہارا امام ہے، یہ حجت خدا ہے۔ اس کے بعد تاکہ ذہنوں میں پھر دوسرے گروپ کو بلایا، انہیں پہنچایا، پھر ایک مثلا خم سے کچھ لوگ آئے، انہیں بتایا، تو اس طرح فکر امام اپنے چاہنے والوں کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد عقیقہ کرایا۔ یہ عقیقہ کیا بلا ہے؟ عقیقہ اگر مستحب ہے شریعت میں اور مستحب موقت ہے، بڑی تاکید کی گئی ہے اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے آپ کے بچے سالم رہیں، صحت مند رہیں۔ عقیقے کے لیے جو بکرا یا بکری لائی جاتی ہے، جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے وقت ایک دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ جلدھا بجلدے، شعرھا بشعرے، لحمھا بلحمے، پالنے والے میں بدلہ دے رہا ہوں تجھے اپنے بچوں کا، اس کے بال کے بدلے میں ہے، اس کی کھال کے بدلے میں ہے، اس کا جسم اس کے جسم کے بدلے میں ہے، اس کا گوشت اس کے گوشت کے بدلے میں ہے، اس کی ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے بدلے میں ہے، تاکہ بچے کے اوپر کسی بھی چیز میں کوئی مرض۔ اس لیے کہ جب آپ خدا کو بدل دے چکے ہیں تو پروردگار پھر کیا تمہارے بچوں کو بیمار کرے گا؟ وہ دعا پڑھیے۔ تو اگر کسی کا نہیں بھی ہوا ہو تو محرم چہلم کے بعد کرا لے، جو زیادہ بیمار رہتا ہو اس کا سب سے اچھا علاج عقیقہ، اس لیے کہ اس کے گوشت کو اس کے گوشت کے بدلے میں دے دیا جائے، اور خود نہیں کھانا چمچوں سے بیٹھ کے۔ یہ بڑی مصیبت ہو گئی ہے آپ اور سب جگہ کہ پکایا، نیاز پکائی آپ نے کس کے امام کی؟ بیوی کو بلایا تم کھاؤ، بچے کو بلایا تم کھاؤ، اور خود ماشاءاللہ کھا خوش ہیں نیاز میں۔ یہ اپنے چٹخاروں کے لیے نیاز نہ مانیے، پہلے یہ دیکھیے کہ کوئی امام کا چاہنے والا بھوکا تو نہیں ہے، کوئی امام کا چاہنے والا پیاسا تو نہیں ہے، پڑوسی بھوکا مرتا رہا یہ روز نیاز دے کے کھاتا، ایسی نیاز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں بھی دیکھا کیجیے آپ، یہ ایک امیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، لائن میں بیچارہ غریب بھی لگا تھا، آپ کے پاس بچا ہوا تھا خالی ایک، اب ادھر رئیس ترین آدمی تھا، ادھر یہ غریب تھا، اس کا نمبر آ گیا لینے، ختم۔ لیجیے حضور، اور جیسے ادھر لیجیے حضور کا، ویسے ہی اللہ نے جو ثواب لکھا تھا کہ فرشتوں کاٹ دو سب، یہ قبول ہونے والے، یہ امتیاز نہ ہو تو نظر نیاز کا بھی عقیقہ امام نے کیا۔ کس طرح کیا؟ ایک ایک بکری
ذبح کر کے 300 سے زیادہ بکریاں ذبح کی گئی، بکرے ذبح کیے گئے اور اس کو ہر چاہنے والے کے گھر میں بھیجا گیا تاکہ بچے کھائیں، شیعہ کھائیں، اہل بیت والے کھائیں، اور خالی کھائیں نہیں بلکہ جب یہ کھائیں گے تو انہیں یاد رہے گا کہ کس کے عقیدے کے کھائیں۔ تو اس طرح فکر مہدی عقیدے کے ذریعے بھی سارے چاہنے والوں کے گھروں میں پہنچ جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ روٹیاں تقسیم کی، گوشت تقسیم کیا اپنے چاہنے والوں کے درمیان تاکہ فکر مہدی سارے لوگوں میں پہنچ جائے۔ تو امام اب یہ ہے، لیکن چاہنے والوں سے ملاقات کرائیے، اس میں خواتین بھی ہیں۔ میں نے کل بھی تھا تاکہ خواتین بھی یہ نہ سوچے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں لشکر امام، نہیں، ان کو بھی ساتھ رکھا، انہیں بھی زیارت کرائیے امام علیہ السلام تو، لیکن جو خاص چاہنے والے تھے ان کو کرائیے، ہر کسی کو امام کو۔ مگر اس کے باوجود بھی کسی نے بتا دیا، اب یہ موضوع بنائے، اس کے باوجود بھی کسی نے، اور حکومت کو پتہ چل گئی یہ بات، بس آج مکمل کر دیتا ہوں چلے تاکہ موضوع نہ رہ جائے، مسائل میں تھوڑا سا کم ہو جائے گا، ہوگا نہیں لیکن۔ اس کے بعد وہ آ گئے وہاں سے، 3 آدمی آئے قتل کرنے کے لیے، پتہ چلا حجرے میں ہے، حجرے میں دروازہ کھولا، کیا دیکھا، ایک بچہ ہے جو نماز پڑھ رہا اور اس حجرے میں پانی ہی پانی ہے اور پانی پہ مصلی بچھا ہوا ہے اور حجت خدا نماز پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی ایک آدمی قتل کے ارادے سے داخل ہوا تو ڈوبنا شروع ہو گیا جیسے سمندر، پور سے 2 ساتھیوں نے نکالا، دوسرا داخل ہوا اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، تیسرا داخل ہوا اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، مگر کوئی امام تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کے بعد انہوں نے جا کے اچھا بادشاہ انتظار میں تھا کہ کب سر لے کے آتے ہیں، اس نے کہا اگر رات کے وقت بھی آ جائیں تو ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں۔ اس کے بعد چلے، دروازہ کھولا گیا، بادشاہ سے ملاقات ہوئی، کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ایک نورانی بچہ مصلی عبادت پہ بیٹھا ہوا ہے، پانی پہ مصلی بچھا ہوا ہے، وہاں نماز ادا کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے ارے یہ تو بتاؤ یہ واقعہ کسی اور سے تو نہیں بتا دیا پہلے؟ ہمیشہ آل محمد کے دشمنوں کو یہی فکر زیادہ رہی کہ ان کی فضیلت نہ پہنچے، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ دوستوں سے پہلے وہ دشمنوں سے فضائل نقل کروا لیا کرتا۔ یہ قتل کرنے کے لیے آئے تھے امام علیہ السلام، لیکن قتل نہیں کر سکتے۔ ہاں چھوٹی سی عمر، 5 سال کی، 5 سال کی عمر میں جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو جناب نرجس کو گرفتار کر لیا، اور جب اس لیے کہ پہلے ہی بھیج دیا سب لوگوں کو، جاسوسوں کو، پولیس کو کہ یہ ابھی امام کا جنازہ گھر میں ہی ہے، کہ دیکھو کوئی بچہ تو نہیں چھوڑا ہوگا۔ جب جناب نرجس کو گرفتار کر کے یہ کہا کہ بتاؤ تمہارا بیٹا، انہوں نے انکار کیا، نہیں میرے بیٹا نہیں ہے، میرے بیٹا نہیں ہے۔ بس میں ایک حساس جملہ، آج کیا 6 محرم، مجھے آپ صاحب سے بتائیے جب شہزادی سے سوال و جواب ہو رہے تھے اور گرفتار کر رکھا تھا حکومت نے اور عجیب و غریب سوال کرنے والے تھے، تو کیا امام کا دل نہیں دکھ رہا تھا؟ امام زمانہ کا دل نہیں دکھ رہا؟ امام سیدنا نرجس سے ایسے سوال، لیکن اتفاق سے ان کے یہاں کسی کی موت ہو گئی، عبداللہ ابن خاقان نے، اور پوری حکومت اس میں مصروف ہو گئی، چونکہ بہت بڑا آدمی تھا، جناب سیدنا نرجس کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن عزیزو آج محرم کی 6 تاریخ ہے، میں کہوں گا مولا بڑے دل پر صدمے اٹھائے ہیں آپ نے 5 سال کی عمر میں، اس لیے کہ ماں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن مولا ایک بات ہے، آپ کی ماں کے کسی نے نہ تازیانہ مارا ہے، نہ آپ کی ماں کی چادر چھینی ہے، نہ آپ کی ماں کے ہاتھوں میں رسن ہے۔ بڑے صدمے آج 6 محرم کس سے مخصوص ہے؟ بس آپ ہی بتائیں گے۔
عجیب و غریب رات ہے آج، اس شہزادے سے مخصوص ہے، اور جس کے بارے میں ایک انگریز مورخ خود یہ کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے لشکر یزید کے اوپر کہ جس نے ایسے بچے کے بھی تیر مار دیا، کہ جس بچے کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ تیر کھا کے رونا چاہیے یا مسکرانا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب علی اصغر کے سر کی طرف نظر پڑتی تھی، پہلے اکبر کا سر دیکھتے تھے تو کہتے تھے جنگ ہوئی ہوگی، برابر کا مقابلہ ہوا ہوگا۔ امام حسین کا سر دیکھتے تھے تو کہتے تھے کربلا میں بڑی جنگ ہوئی ہوگی۔ عباس کا سر دیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے بڑی جنگ ہوئی ہوگی۔ لیکن جب اس چھوٹے سے بچے کے سر کی طرف دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا۔ کس کی گود سے لے کے یہ 6 مہینے کا بچہ تباہ کر دیا۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں مجلس سے سن رہی ہیں، معلوم ہے چھوٹے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ وہ مسکرا دے تو ماں کو زندگی مل جاتی ہے، وہ مسکرا دے تو باپ کو حیات مل جاتی ہے۔ ساری چیزیں اسی کی مسکراہٹ کے اوپر۔ ذرا آپ انصاف سے بتائیے، آپ سنگاپور میں ہیں، پروردگار عالم نے آپ کو سب کچھ عنایت کیا ہے، لیکن اگر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ جس کی گود میں 6 مہینے کا بچہ ہو اور اسے پانی نہ ملے، تو بتائیے ماں کا دل کیا کہتا ہے؟ چلیے امام حسین علیہ السلام تو امام ہیں، جناب زینب علی کی بیٹی ہیں، لیکن وہ رباب نہ جس کی ماں معصوم ہے نہ باپ معصوم ہے، دوسرے قبیلے سے آئی ہے، یہ بتائیے اس نے، میں یہ سوچ کے روتا ہوں، اس نے صبر کیسے کیا کہ جب بچے کی آنکھیں بند ہو گئی، 9 محرم ہے، اور ایک مرتبہ شہزادی کی خدمت میں لے کے آئی، بالکل ہاتھ کانپ رہے ہیں، بچہ گود میں، اے شہزادی کیا میرا اصغر زندہ نہیں رہا؟ کیوں؟ کہا دیکھیے تو اب تو ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، یہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ شدت پیاس کی وجہ سے بچے کی حالت یہ ہے کہ بچہ آنکھ نہیں کھول رہا۔ جناب سکینہ کہتی ہے کہ 9 محرم کو میں جب مجھے بہت زیادہ پیاس لگی اور کہیں پانی نہ ملا تو میں نے اس ارادے سے اپنی پھوپھی کے خیمے کا رخ کیا کہ دیکھوں شاید پھوپھی نے بچوں کے لیے پانی رکھا ہو۔ اب جو میں گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میری پھوپھی خود اتنی پیاسی تھی کہ جب میں داخل ہوئی تو ایک مرتبہ جب میں نے بولا کہا اچھا سکینہ ہو، اس لیے کہ پیاس کی وجہ سے زینب کی بینائی بھی اب کم ہو گئی ہے۔ اب جب میں داخل ہوئی میں نے کیا دیکھا، پھوپھی اماں چھوٹا سا بچہ لے کے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا پھوپھی اماں یہ علی اصغر کو آپ نے سینے سے کیوں لگا رکھا ہے؟ تو آواز دی بیٹی علی اصغر اتنا پیاسا ہے کہ کہیں صبح تک اس کا دم نہ نکل جائے۔ ہائے عزیزو یہ بتائیے کس طرح صبر کیا ہوگا؟ ارے جو بچہ رات میں اتنا پیاسا ہو وہ عصر عاشور تک باقی کیسے رہا؟ روایت کہتی ہے جب کوئی باقی نہ رہا، حسین قتل گاہ میں تھے، ایک آواز دی حل من ناصرین ینصرنا، اس آواز کا بلند ہونا تھا، خیموں سے رونے کی آواز آئی۔ حسین ابن علی نے کہا بہن ارے میرے ہوتے ہوئے یہ خیمے میں کیسا شور ہے؟ جیسے ہی کہا اے بھائی تیری آواز میں اتنا درد تھا کہ جب تو نے حل من ناصرین کی آواز بلند کی علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ اے بہن انشاءاللہ آج اتنا روئیں گے پورے عشرے میں شاید اتنا گریا ہو، قیامت کا گریا کرنا چاہیے، رباب کو پوسا دینا ہے آج۔ لو عزیزوں وہ وقت، یہ تاریخ آپ کو 1 سال سے پہلے ملنے والی نہیں ہے، آج 6 تاریخ ہے، علی اصغر سے مخصوص ہے، وہ وقت آ گیا۔ اے بہن لاؤ مجھے دے دوں۔ شہزادی نے جا کے رباب سے کہا، رباب نے علی اصغر کو لیا، سینے سے لگایا، اور یہ جملہ آپ تو شاید نہ سمجھ سکیں لیکن میری ماں بہنیں بتائیں جس کو پتا ہو کہ جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اس نے اپنے بچے کو پہلے سینے سے لگایا، اپنی انگلیوں سے بال صحیح کیے،
पूछे मुंह क्यों ना धुलाया तो अपनी दादी से बता देना, अरे मेरी माँ इतनी मजबूर थी। पानी खेमों में मौजूद न था, रबाब ने बच्चे को तैयार किया, मौला की आगोश में दिया, हुसैन इब्ने अली लेके चले। धूप तेज थी, अब्बा के दामन से साया कर लिया। दुश्मन समझे कि कुरान लेकर आ रहे हैं, मगर एक मर्तबा अब जो अब्बा हटाई तो एक चांद सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, हुसैन कह रहे हैं सालिमों, बस इससे सख्त लफ्ज़ शायद शहादत में न हो कि फर्जंदे ज़हरा अली का लाडला जिसने कभी किसी से कुछ न मांगा, वो कहता है ये जालिमों मेरा बच्चा प्यासा है, अरे इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। अगर तुम्हारी नजर में मैं खतावार हूं तो मेरा बच्चा तो खतावार नहीं है। कोई जवाब नहीं आया। फिर इमाम ने कहा, कोई जवाब नहीं आया। एक मर्तबा अली असगर से कहा, मेरे लाल तू भी हुज्जत खुदा का बेटा है, तू भी अपनी हुज्जत तमाम कर दे। हुसैन ने कहा, जालिमो अगर तुम ये सोच रहे हो बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा, लो तो मैं जलती हुई जमीन पर बच्चे को लिटा रहा हूँ। अरे वो तपती हुई जमीन, वो रबाब का लाडला एक मर्तबा रेत पर जो बच्चे को लिटाया, बच्चा एड़ियां रगड़ने लगा, लश्कर रोने लगा। पिसरे साहब कहता है ना, हुरमला कहाँ है? हुरमला ने तीर कमान उठाया, तीन भाल का तीर आप समझते किसे कहते हैं? जब सहरा में किसी ऊंट का शिकार करना हो तो तब वो तीर चलाया जाता है। अरे अब तीर का वजन सुनो, और फिर हुसैन का छोटा सा बच्चा, और मदद ने तीर चलाना चाहा, हाथ कांप गए, जमीन पे गिर गया। दूसरी मर्तबा तीर चलाना चाहा, हाथ कांप गए, तीर जमीन पे गिर गया। एक मर्तबा पिसरे साथ कहता है कि जब भी मुझसे कोई पूछता था तुम्हारे काफिले में सबसे बड़ा तीरंदाज कौन है, तो मैं तुम्हारा नाम लिया करता था, ये आज तुम्हें क्या हो गया? एक मर्तबा जैसे ही कहा नहीं, जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा है। कहा तू क्या देख रहा है? कहा जब पहली बार तीर चलाना चाहा तो रसूल खुदा आ गए, जुल्फे बिखरी हुई हैं, ए हुरमला, अरे मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दूसरी मर्तबा तीर चलाना चाहा, अली ये मुर्तजा आ गए। अरे तीसरी मर्तबा ना पूछ मैंने क्या देखा? कहा नहीं, बता तो सही क्या देखा? कहा मुझे साफ तो नजर नहीं आया, लेकिन ऐसे लगा जैसे कोई नकाबपोश बीबी। ए हुरमला, अरे ये मेरे हुसैन की कमाई है, अरे इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? मगर अजीजों, अब हुरमला ने तीर चलाया, बच्चे का रुख फौज की तरफ था, तीर इतना वजनी था, जैसे ही तीर लगा फनकलब सबियो अला यदिल इमाम, बच्चा बाप के हाथों पे पलट गया, हुसैन का बाजू छिना, असगर ने कहा बाबा, ए बाबा मुझे माफ कर देना, तीर बड़ा था, मेरा गला छोटा था, मेरे मौला ने बच्चे को लिटाया, तीर को पकड़ा, निकालना चाहा, असगर तड़पने लगे। कहा मेरे लाल, अगर तड़पोगे तो बाप से तीर ना निकलेगा। एक मर्तबा तीर निकला, खून का फव्वारा जारी हुआ, अली असगर का दम निकल गया, हुसैन ने बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, अरे मेरे नन्हे से लाल। नहीं अभी हो गया, खूब रोए, दहाड़े मार के रोए। यहाँ शहजादी ज़हरा कहीं बैठी होंगी, कहीं रबाब बैठी होगी, पुरसे के लिए लोग आए हैं। एक मर्तबा असगर को सीने से लगा दिया, और चूंकि माँ से वादा करके आए थे पानी पिलाने के लिए ले जा रहा हूँ, एक मर्तबा अली असगर को लेकर चले। अजीजों, आशूर में आप यहाँ तो शायद अमल नहीं करते, आपने इंडिया पाकिस्तान में देखा,
اور ساری کتابوں میں عمل موجود ہے، اور جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ حسین نے جب اثر کو لیا اور خیموں کی طرف چلنا چاہا تو ایک دل میں سوال آیا، اگر ماں نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیمے کے دروازے پہ پہنچ گئے، آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جا۔ رباب سے پہلے سکینہ نکل آئی، ایک جملہ کہا، بابا اصغر اتنا پیارا تھا، پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی رہ گئی، ایک مرتبہ ہوا کا دامن ہٹایا، اے سکینہ ارے تیرا پیارا بھائی مارا گیا۔ اسی وقت رباب آ گئی، ہاتھ مل کے رہ گئی، بس کچھ نہ کہا، ایک جملہ کہا، ارے میرے لال کیا تم جیسے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا؟ اے میرے لال کیا تم جیسے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ ابھی وہ ہاتھ مل رہی ہے رباب، دہاڑے مار رہی ہے، اے آقا میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ اور ابھی تو ایک جملہ کہا میرے مولا نے، جملہ سنیے، مصائب کا آخری جملہ ہے، میرے مولا نے جملہ کہا، رباب میرے سینے میں بھی باپ کا جگر ہے، رباب میں بھی باپ ہوں، صبر کرو۔ اتنا کہنا تھا، رباب خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ کہا جیسے میں کہتا ہوں ایسے کرو، کہا کیا ہے آقا؟ کہا میں آگے آگے چلتا ہوں، تم پیچھے پیچھے آنا۔ اے عزیزو آپ نے دیکھا اگر کسی کا بچہ مر گیا ہو تو باپ جنازہ نہیں اٹھاتا، لوگ آگے جنازہ اٹھاتے ہیں، باپ کے اندر اتنی ہمت کہاں؟ اگر ہم کربلا میں ہوتے کہتے آقا حسین لائیے اس گھر کا جنازہ ہمیں دے دیجئے، چلے لے کے خیموں کے پیچھے پہنچے، رباب پیچھے پیچھے، رباب منظر دیکھ رہی، ایک مرتبہ نرم سی جگہ نظر آئی، ذوالفقار سے قبر کو کھودنا شروع کیا، ایک رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے کبھی داہنی طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، ارے کوئی رونے والا نظر نہ آیا، ذوالفقار کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ ذوالفقار رو رہی ہے، ذوالفقار رو رہی ہے۔ مرتبہ کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا آقا مجھے نہیں پتا تھا کہ قبر اصغر کھودنے کا کام بھی مجھ سے لیا جائے گا۔ ذوالفقار صبر کرو، قبر کھود دی، بس میں تصور کرانا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، یہ تصور کیجئے کربلا کا میدان ہے، ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، باپ قبر کھود رہا ہے، قبر کھودتے کھودتے چھوٹے سے بچے کو لیا، ابھی تک نہیں روئے، چھوٹے سے بچے کو لیا، لحد کے حوالے کیا، قبر میں رکھا، اور قبر میں رکھنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی مٹی ڈالنا شروع کی، قبر میں اصغر کو رکھ کے رو کے فرماتے تھے شاہ ارے تو آغوش لحد میں اور پیارا ہو گیا، ارے میرے چاند سے نال، ارے میرے علی اصغر، مٹی ڈالنا شروع کی،
Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin.